अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज से 103 दिन पहले कोरोना का एक मरीज़ था और आज 103 दिन के बाद 1,06,087 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। आज गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,960 मज़ीद नए मरीज़ों का इजाफ़ा हुआ है और 67 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। तो ये इंतहाई संगीन सीरियस सूरत हाल है और इस पर तो हम बात करते ही हैं, मगर दीगर मामलात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीनी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाया है और अब बाकायदा ये फैसला हो गया है कि इस पर कार्रवाई होगी, मज़ीद मामलात आगे बढ़ेंगे। 7 पॉइंट्स बयान किया शहजाद अकबर साहब ने। उन्होंने बताया कि सब्सिडी का मामला, इसको नैब डील करेगी, इस पर बाकायदा अब रेफरेंसेस बनेंगे और कार्रवाई होगी। टैक्स चोरी का मामला, FBR कार्टलाइजेशन जो इस दौरान की गई, उसमें कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। एक्सपोर्ट के मामले में जो गड़बड़ हुई या प्लेज स्टॉक या कॉर्पोरेट फ्रॉड किए गए, स्टेट बैंक इसको देखेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है जिसमें अफगानिस्तान चीनी भेजने का मामला भी इसके साथ जोड़ा गया है, उसे FIA देखेगी और सूबाई कवानीन की खिलाफ वर्जी को एंटी करप्शन के इदारे देखेंगे। ये सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त है। हो जाए तो ये पूरा सेक्टर जो है वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन ये होगा कैसे और क्या ये वाकई मुमकिन है, ये हो सकता है? ये देखने के लिए हम क्यों ना तहरीक इंसाफ की अब तक की जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर एक मुख्तसर सी नज़र डालें। सबसे पहला वादा था एहतिसाब का। एहतिसाब जिसमें सबसे बड़ा नाम नवाज़ शरीफ का साहब का लिया गया, फिर जरदारी साहब का लिया गया कि ये दो ऐसी शख्सियात हैं कि इनसे शुरू भी हुआ, हमने देखा कि एहतिसाब शुरू भी हुआ, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और हुकूमत के अपने लोग ये बताते हैं कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब ने और PMLN ने मिलकर हुकूमत को और वज़ीर आज़म को मामू बना दिया और वो धोखादही से बाहर चले गए और वहाँ पर जाकर एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि वो इलाज की वजह से बाहर गए और हुकूमत ने इसको तस्लीम भी किया था। तो ये कारकर्दगी। जरदारी साहब मुल्क के अंदर मौजूद हैं लेकिन जेल में नहीं हैं, वो बाहर हैं। राना सनाउल्लाह साहब से लेकर आगा सराज दुरानी साहब इस दरमियान में दर्जनों नाम हैं जो मैं ले सकता हूँ, सब के सब बाहर हैं। तो एहतिसाब का हाल इस वक्त ये है जो हुकूमत एहतिसाब चाहती थी। मुल्क में नौकरियों की फरावानी होनी थी लेकिन नौकरियाँ बढ़ती क्या, नौकरियों में कमी हुई है। पहली मरतबा ये हुआ है 65 सालों में कि मुल्क की जो ग्रोथ है वो मनफी में रही इस साल। और अब चाहे वो स्टील मिल की बात हो रही है तो स्टील मिल हो या दीगर पब्लिक इदारे, इनके लिए तहरीक इंसाफ का वादा था, पाकिस्तान की कौम से वादा था कि हम इन इदारों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, इन्हें ठीक करेंगे और चलाएंगे। और ये भी कहा जाता था, मैं आपको सुनाऊंगा भी, ये भी कहा जाता था कि क्योंकि हुक्मरानों के अपने कारोबार हैं, उनकी अपनी स्टील मिलें हैं, तो वो तरक्की करती हैं और ये सरकारी इदारे जो हैं ये तरक्की नहीं करते। मैं आपको सुनाता हूँ कहते क्या थे इमरान खान साहब। और नवाज शरीफ, आपकी सऊदी अरेबिया में स्टील मिल $9 का पैसा बना रही है, ये स्टील मिल क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं इस स्टील मिल को बेहतरीन मैनेजमेंट दे सकते? आपने तो इलेक्शन में कहा ही ये था कि मैं तजर्बाकार हूं, मुझे पता बिजनेस कैसे करनी है। और इमरान खान साहब ने फिर ये दावा किया कि हम चलाएंगे, चलाकर दिखाएंगे, लेकिन अब स्टील मिल को चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसकी हो जाए, प्राइवेटाइज हो जाए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट से बातचीत नहीं हुई और सिंध गवर्नमेंट ने भरपूर मुखालफत की है, उसी तरह जैसे नवाज शरीफ दौर में की थी और उस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन इसकी नहीं हो सकी थी। ऐसे कई एक मामलात हैं जिन पर बात होनी चाहिए और आज होगी भी। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमल शौसफ साहिबा रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की। कमल साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्मिला फारूकी साहिबा हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी। शर्मिला साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और सलमान गनी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि चीनी का इस सेक्टर पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, 90 दिन में कार्रवाई होगी, शहजाद अकबर साहब सारे मामलात को देख रहे होंगे और 90 दिन के बाद बेलाग हमें एहतसाब होता नज़र आएगा। कोई तफरीक नहीं होगी, हुकूमत में कौन है, अपोजिशन में कौन है, इत्तेहादी कौन है, मुखालिफ कौन है, सबका एहतसाब होगा। और फिर इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में जितने माफियाज हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, एक बात मेरे जहन में आई कि अभी पिछले ही दिनों तो एक माफिया को खुली छूट दी गई, हाउसिंग सेक्टर को फ्री किया गया और ये ऐलान किया गया कि जो भी चाहे इसके अंदर पैसा लगाए, हम पूछेंगे भी नहीं। सर, समझ में आ रहा है डायरेक्शन क्या है? जी मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ
تین بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ کیا یہ جو شوگر کمیشن تھا اس کی رپورٹ کے نتیجے میں 2018-19 کی پیدا ہونے والی قلت, بڑھنے والی قیمت, درآمد کی گئی چینی اور دی گئی سبسڈی, اس کے اوپر جو رسپانسبلٹی فکس کرنی تھی, کیونکہ اس کا پچھلوں کے ساتھ جو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں پچھلے سالوں کے ساتھ 17, 18, 16, 15 سے جو آپ اس کا فرق نکال سکتے ہیں کہ ان سالوں میں نہ چینی کی قیمت بڑھی, نہ ان سالوں میں قلت پیدا ہوئی, اور ساتھ یہ بھی اس کی ایک آرگومنٹ ہے کہ ایکسپورٹ کر کے اور سبسڈی دے کے زر مبادلہ کمایا گیا, جو کہ چینی کمیشن کی اپنی رپورٹ میں بھی ہے. اب یہاں یہ اس چیز کو آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہے. اگر تو چینی کی قلت اور بڑھتی قیمت کی بنیاد پر قائم کیا گیا کمیشن, جس نے 18-19 میں یہ طے کرنا تھا کہ جب اس کے اندر چینی کی پیداوار میں بھی کمی تھی, شوگر کین کی بھی ڈکلائن تھی, اس کی کاسٹ اور پروڈکشن دونوں کے اندر ڈکلائن تھی, تو ان حالات میں کس نے فیصلہ کیا ایکسپورٹ کا, اور پھر کس نے بینیفٹ کیا اس ایکسپورٹ سے؟ جی ملک صاحب, میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو بالکل ہم درمیان میں کریں, لیکن پہلا سوال جو میرا بنیادی آپ سے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہاؤسنگ سیکٹر کو وزیر اعظم صاحب نے, ان کی گورنمنٹ نے کھلی چھوٹ دی اور کہا کہ جو بھی اس میں پیسہ لگانا سکتا ہے وہ پیسہ لگائے, ہم پوچھیں گے بھی نہیں. آج یہ کہا گیا کہ کسی مافیا کو اب نہیں چھوڑیں گے اور سب کے خلاف کارروائی ہوگی. تو سر یہ ایک بہت بڑا مافیا, لاکھوں خاندان لٹ گئے, ان کو گھر نہیں ملتے, ان کی زمینیں چھن جاتی ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. تو یہ آپ کو ڈائریکشن صحیح نظر آ رہی ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس کے اندر ملک صاحب؟ نہیں دیکھیں مسعود, اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ہاؤسنگ سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنے کی بات کر رہی تھی اور ایک بہت بڑی ان کے لیے ایمنیسٹی کی ایک صورت پیدا کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ نو کوسچنز ول بی آسکڈ, تو یہ پھر ایک بنیادی سوال جو آپ نے اٹھایا بہت ہی اچھا سوال اٹھایا. یعنی ایک طرف تو آپ نے جہاں جو لا آف دا لینڈ ہے اس میں چاہے وہ اکنامک ریفارم ایکٹ کے تابع کوئی سوال نہیں پوچھے جانے تھے, ان کو نیب کے ایمبٹ میں لے کر آئے, اور پھر آپ نے اسٹیٹ بینک کے رول کو, جو کہ پہلے سے ان کی ایک ڈیفائنڈ رول تھی, اس کو فردر آپ نے تھوڑا امینڈ کر کے وداؤٹ میکنگ اینی لیجسلیشن, لیکن اس کی ایک اپنی تشریح کرتے ہوئے آپ نے اس کو ایک نیا رول اس کے ذمے کر دیا, تفویض کر دیا کہ آپ اس چیز کو بھی طے کریں گے. یعنی آپ کی ایک جو اسٹیٹیوٹری پوزیشن تھی جس میں آپ نے اجازت دے رکھی تھی کہ یہ ہوگا اور سوال نہیں پوچھا جائے گا, ایک طرف ہاؤسنگ کے سیکٹر میں آپ اس چیز کی پرمیشن دے رہے ہیں. چلیں یہ آپ کے سوال میں بڑا وزن ہے, اور کیا دو مانیٹری پالیسیز دو ڈفرنٹ سیکٹرز کے لیے گورنمنٹ اپنی چوائس کے مطابق دو ڈسکریمنیٹری پوزیشنز دو ڈفرنٹ سیکٹرز کے لیے لا سکتی ہے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ لیگل کویسچن, اور اس کا یہ سوال ضرور اٹھ جائے گا, اور یہ بنیادی طور پہ حکومت کی ان ترجیحات کو اور ان کی یکسوئی کو کہ وہ پوری بزنس کمیونٹی کے ساتھ کیسے ایکٹ کر رہی ہے. کیا ابھی دیکھیں نا, ابھی ریسنٹلی جو بھی اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات اٹھتی ہے کہ کل رات کو جہانگیر خان ترین صاحب کو, جو کہ ابھی آج شہزاد کی پریس کانفرنس میں JDW کو انہوں نے 4 دفعہ ذکر کیا, اور اس میں ان کی کارٹلائزیشن JDW, ان کی جو تھی اپنا افغانستان والی بات اور ٹرک لوڈز والی بات اگین JDW, پھر ان کی پروفیٹیرنگ وہ اگین JDW, یہ ساری باتیں. لیکن جہانگیر خان ترین کل چلے گئے, ان کا نام کسی ECL میں نہیں ہے, ان کو کسی گورنمنٹ کے ادارے نے اس واچ لسٹ میں نہیں ڈالا کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو میرا یہ کارروائی شروع ہونی ہے نا, تو اب دیکھیں آگے کیا کارروائی حکومت کرتی ہے. لیکن یہ جو میں نے سوال کیا تھا, یہ میں اس کا جواب کمل شوذب صاحبہ سے لیتا ہوں. کمل شوذب صاحبہ, کیسے ہم سمجھیں آپ کی پالیسی کو؟ ایک طرف آپ ایک سیکٹر میں کہتے ہیں کہ جس کے پاس کالا دھن ہے وہ اس میں ڈال دے, ہم نہیں پوچھیں گے, ایک طرف آپ ان کو فروغ دے رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کسی مافیا کو نہیں چھوڑیں گے. سر ہم کیا سمجھیں, کیونکہ پھر آپ پہ اعتراض ہی ہوتا ہے کہ آپ سلیکٹیو احتساب کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مسعود. دیکھیں اس چیز کو ڈفرینشیٹ کریں, آپ اس کو جرنلائز کریں. ابھی آپ جس ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, جی کارٹلائزیشن یا جو شوگر رپورٹ آج شہزاد اکبر صاحب نے دی, اور جو احمد صاحب مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں, میں ان کے گوش گزار کرتی ہوں, خود لائر ہیں, کہ یہ جو شوگر کی رپورٹ آئی ہے اس کی وہ کوئی عدالت نہیں ہے, وہ جو کمیشن بنا ہوا ہے.
یا وہ ایک اس کا وہ اختیارات نہیں ہے کہ جو ایک احتساب یا عدالت کے ہوتے ہیں. وہ فورینزک رپورٹ انہوں نے ایک بنائی ہے. آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ کون کون سے ادارے کو کون کون سی چیزیں اس سے ریلیٹڈ دے دی جا رہی ہیں. اب جب ادارے انوائٹ کریں گے لوگوں کو انویسٹیگیشن کے لیے فردر پروب کرنے کے لیے انوائٹ کریں گے, میڈم میں آپ کی پالیسی پوچھ رہا ہوں, میں آپ کی پالیسی جاننا چاہ رہا ہوں, شوگر پہ تو میں آتا ہی ہوں. میں اسی طرف آ رہی ہوں جی, مجھے صرف جواب, جی میں دونوں کا جواب دے رہی ہوں, آپ کی پالیسی پہ بھی بات کر رہی ہوں. جو انہوں نے آج اناؤنس کیا کہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا, پالیسی یہی ہے. آپ نے کنسٹرکشن کی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, دیکھیں بے نامی ایکٹ کو 1998 کو ہم نے ختم کیا کہ اس کے بعد ہم نے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا ہے. ہم نے ہر اس بے نامی کے کام کو ختم کیا ہے, اس کا ٹرینڈ ڈالا ہے جہاں سے ٹرانزیکشنز جو ہے وہ بالکل انیوا ہو رہی تھی اور کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, ٹیٹیاں لگ کے آ رہی ہیں, کوئی آنے کے بھی راستوں کا پتہ نہیں ہے, جانے کے راستوں کا بھی پتہ نہیں ہے. کنسٹرکشن کا جو آپ بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی, مجھے ایگزیکٹلی اس کا پتہ نہیں کہ آپ اس میں سے کون سا لیگل آسپیکٹ نکال رہے ہیں. اگر آپ مجھے کوٹ کر دیں تو میں اس پہ ایگزیکٹلی آپ کو کمنٹ کر دوں گی. لیکن کسی کو بھی اور کہاں سے آپ پیسے لے کر آئیں گے, کیسے لگائیں گے, آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اس انڈسٹری کی اندر جو لوگ لوٹتے رہے ایسے نہیں ہوگا, نہیں یہ نہیں بات ہے. یہ دیکھیں کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کرنا اور بات ہے, لیکن بے نامی رکھنا اور غیر جو ڈکلیئرڈ آپ کے جتنے بھی اثاثے ہیں یا جو مطلب جس طریقے سے ایک بلیک کالا دھن آپ جس کی بات کریں, اس کے لیے ایف بی آر نے اتنا ایگریسو جب سٹانس لیا ہے, 70% ہم نے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے جب ایگریسو سٹارٹ کیا ہے, تو وہ ہماری ول ہے, وہی ہماری پالیسی ہے کہ اس ملک میں بے نامی کی جائیدادیں, ٹیٹیاں لگ کے آنا, ٹیٹیاں لگ کے جانا, اور جو مطلب جو بھی آپ نے چیزیں ارن کی اس کے سورسز اور آپ کو پرچیاں دینی پڑے گی. ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, حماد اظہر صاحب اسے ہیڈ کریں گے, اور وہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ چینی کی قیمتیں وہ ریشنل ہونی چاہیے, پروڈکشن کاسٹ کیا ہونی چاہیے اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو چینی کی قیمتیں کم لانے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی جو کام کرے گی. میرا بنیادی سوال یہ تھا, میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ آج شہزاد اکبر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اب کوئی مافیا نہیں بچے گا, یہ چینی کمیشن ابتدا ہے, اس کے بعد باقی جتنے بھی مافیا ہیں سب پر حکومت ہاتھ ڈالے گی, تمام ادارے حرکت میں آئیں گے. تو میں نے یہ سوال کیا تھا, ملک صاحب سے بھی سوال کیا تھا اور آپ سن نہیں پائے, تو میں آپ سے دوبارہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے ابھی پچھلے ہی دنوں وزیر اعظم صاحب نے, ان کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ جو اس میں پیسہ ڈالے, جو لگائے, نہیں پوچھیں گے اس کی ٹی ٹی کیا ہے, اس کی پرچی کیا ہے, وہ پیسہ کہاں سے لے کر آیا ہے, کیسا پیسہ ہے, اس سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے. اس طرف کھلی چھوٹ ہے. باقی سب کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ان پر ہاتھ ڈالیں گے اور ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ پالیسی کا تضاد ہے یا یہ درست پالیسی ہے, کیا ہے, آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے اس پر؟ دیکھیں مسعود, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت مافیاز پہ ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہی ہے تو وہ ہاتھ پڑا نظر آنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کی ہے, پاکستان کے عوام آپ کا سوال بھی سن رہے ہیں اور میرا جواب بھی سن رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے پاکستان میں بہت ساری چیزوں سے مبرہ ہے. کہ ہاؤسنگ سیکٹر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف کی حکومت ہو, یہ جو فائلوں کا لین دین ہے یہ سلسلہ ہر دور میں چلتا رہتا ہے, اس پہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوتی. اور یہ سب کچھ کیوں کرے, دیکھیں یہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے, چلے گا. ہاؤسنگ سیکٹر کا جب انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا, میرا خیال انہوں نے یہ حقیقت پسندی کا ثبوت دیا ہے, انہیں پاکستان کے اندر کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان پہ مافیاز پہ ہاتھ ڈالیں گے, تو یہ توقع پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے تھی. اور 2 سال کے بعد اگر پھر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ مافیاز پہ ہاتھ ڈالیں گے, تو یہ ہاتھ پڑا نظر آنا چاہیے. اور آپ نے درست کیا کہ مجھے یہ بتا دیا کہ شہزاد اکبر صاحب نے کی. دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کمیٹی اور کمیشن بنتے رہے ہیں. ہماری سیاسی بدقسمتی رہی ہے کہ کمیٹی اور کمیشنز کی جو رپورٹس آتی ہیں اور ان کی سفارشات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمیٹی اور کمیشنوں کی سفارشات پہ عمل درآمد ہو اور ذمہ داران کے گرد قانون کا شکنجہ کسا جائے, تو پاکستان آج اس لیج پہ نہ کھڑا ہوتا کہ ایک طرف ہم نیوکلیر پاور ہیں اور دوسری طرف ہم مہنگائی, بے روزگاری, غربت, بدحالی کی آگ میں جل رہے ہیں اور کوئی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں, کچھ ہوتا نہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, دوسرا میرا جو سوال ہے اس سے چینی سے متعلق ہی ہے کہ چینی کمیشن پہ پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن چینی آج بھی 85 سے 90 روپے کلو مل رہی ہے. تو یہ مسلسل ڈاکہ پڑ رہا ہے جیبوں پر,
اس میں تو صوبائی حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں, وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہے, تو اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کسی کی ریٹ موجود نہیں ہے, صوبائی حکومت کی بھی ریٹ موجود نہیں ہے. شکریہ مسعود صاحب. پہلے تو میں ایک ذرا بات کلیئر کر دوں. آپ نے اپنے تینوں معزز مہمان گرامی سے ایک سوال پوچھا کہ جناب ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر کرپشن کا خاتمہ کریں گے, دوسری طرف آپ بلڈر مافیا, کیونکہ جیسے ملک میں چینی مافیا ہے, آٹا مافیا ہے, اس طریقے سے بلڈر مافیا بھی ہے, وہیں پر آپ بلڈر مافیا کو ایک کلین چٹ دے رہے ہیں, ایک ایمنسٹی اسکیم دے رہے ہیں کہ پیسہ کالا دھن کہیں سے بھی لاؤ, یہاں لگاؤ, ہم آپ سے کوئی سوال جواب نہیں پوچھیں گے اور پیسہ اپنا سفید کر لو. چینی کمیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو چینی کمیشن کے اندر تو یہ چینی کمیشن کی انکوائری اور فورنسک رپورٹ نے یہ لکھا ہے کہ جناب یہ اس لیے مہنگی ہوئی ہے چینی کیونکہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی, اور ایکسپورٹ کی اجازت آپ کے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے دی ہے. تو سب سے پہلے تو ملک کے وزیر اعظم صاحب ریزائن کریں اور چینی کمیشن کے سامنے پیش ہوں. دوسرے جو 2-3 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, وہ اور ان کے صاحبزادے تو کل ایک خصوصی طیارے سے ملک سے باہر چلے گئے, انہوں نے تو واپس نہیں آنا ہے, یا جب واپس آنا ہے جب یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. تیسری امپورٹنٹ چیز, ایسے ملک میں جیسے پاکستان ہے جہاں پر ہم کرپشن کہتے ہیں کہ ریمپنٹ کرپشن ہے, بدعنوانی ہے, سیاستدان برے ہیں, مافیاز ہیں, وہاں پر آپ ایک طرف تو بات کرتے ہیں کہ جی نیب فعال ہوگی اور جناب نیب جو ہے وہ بدعنوان لوگوں کو پکڑے گی, فلاں کرے گی. ہم نے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے صرف سیاسی انتقامی کاروائیاں دیکھی ہیں. there is one law for people in the opposition, اور ایک دوسرا قانون ہے جو لوگ ٹریجری بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آصف زرداری کو آپ پکڑ لیتے ہیں, رانا ثناء اللہ کو آپ پکڑ لیتے ہیں, خورشید شاہ کو آپ بند کر دیتے ہیں, اور ایسے بہت سارے نام ہیں. کیا ان سب کے اوپر کوئی فورنسک رپورٹ آئی تھی؟ کیا فورنسک انکوائری تھی؟ اب چینی کے اوپر جی پہلے جی انکوائری کمیٹی, ایک تو چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت خود دیتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر کمیٹی بنا دیتے ہیں. گیس کی پیسے بڑھتے ہیں تو خود ہی اجازت دیتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر کمیشن بنا دیتے ہیں. اچھا, چینی کے اوپر جو کمیشن بنایا گیا اس کے اندر جو آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, اس کی وجہ سے ملک کے اندر چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونے لگی اور لوکل مارکیٹ میں چینی بڑھ گئی, عوام کو ٹیکا لگ گیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے اس کے بعد فورنسک رپورٹ آ گئی. اچھا جی, اس کے بعد جی ہم کاروائی کریں گے. نارمل حالات میں کیا ہوتا, اگر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جگہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوتے جنہوں نے اجازت دی, سبسڈی دی ہوتی, تو اب تک نیب ان کے بال کھینچتے ہوئے ان کو جیل میں ڈال چکی ہوتی. یہ فورنسک رپورٹ, یہ کاروائیاں, یہ سجیشنز, یہ تمام تجویز جو یہ بعد میں آتی رہتی, یہ نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اپنے لوگوں کو جو بچانا ہے تو اس کے لیے آ رہی. اب آپ نے بات کی کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کیوں ناکام ہے. دیکھیے چینی کی ایک تو ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا چینی کی جو یہ ایک پروڈکشن ہے یہ ان اینی کیس بہت کاسٹلی ہے. اٹ از ایزیئر اور کم پیسوں میں یہ امپورٹ ہو سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کم پرائس میں, جب یہ حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک انوویٹو طریقہ استعمال کریں چینی بنانے کا, اور اگر آپ اس کی بجائے چینی امپورٹ نہیں, اگر آپ چینی امپورٹ کریں, آپ کا پوائنٹ کیا ہے کہ کیا حکومتوں کی ریٹ نہیں ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وہ چیزوں کو کی پروڈکشن کریں جو آپ کے ملک میں سستی اور کاسٹ افیکٹولی بن سکتی ہیں, اور چینی آپ باہر سے منگوائیں. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ گنے والوں کو ان کے پیسے ملتے نہیں ہیں, جو چینی کی فیکٹریاں ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں, پھر پروڈکشن ہونی چاہیے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, ڈٹرمن کرتی ہے میڈم, ایک بریک کی طرف جانا ہے. آپ کہتی ہیں کہ یہ چینی کی پروڈکشن ہونی نہیں چاہیے ملک میں, یہ بہت مہنگی ہوتی ہے تو امپورٹ کر لینی چاہیے, شاید اس میں فائدہ ہو. ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ملک صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے شرمیلا نے بھی کہا کہ احتساب جو ہے وہ اس میں انتقام کی بو آ رہی ہے, یا حکومت کی ریٹ موجود نہیں ہے. جتنے بھی معاملات آپ دیکھیں اس میں حکومت انیشیٹ تو کرتی ہے لیکن منطقی انجام تک معاملات نہیں پہنچتے, سب بیچ میں لٹکتے ہوئے معاملات نظر آ رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج چینی کمیشن کے حوالے سے جو پروگریس ہوئی ہے اور جو فیصلے کیے گئے ہیں, ہم ان فیصلوں کو دیکھ رہے ہیں ماضی کی پرفارمنس کے تناظر میں کہ وہ کیسی رہی. ملک صاحب, احتساب کا نعرہ لگایا حکومت نے, اس پہ کام شروع کیا, نواز شریف صاحب کو سزا بھی ہوئی, نواز شریف صاحب باہر ملک سے چلے گئے, پھر حکومت نے یہ کہنا شروع کیا کہ انہوں نے تو ماموں بنا دیا اور وہ دھوکہ دہی سے باہر چلے گئے اور انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا تگڑم لڑایا اور نکل گئے. زرداری صاحب ملک کے اندر موجود ہیں, دوسرا نام زرداری صاحب کا تھا, وہ علیل ہیں,
یا ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ بہرحال جیل کے اندر نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس سے ہیروئن نکل آتی ہے, سلمان رفیق, ان کے بھائی یا آغا سراج درانی ہوں یا دیگر لوگ ہوں. سر سب پر سنگین ترین الزامات لگے اور یہ سب ملک سے یہ سب باہر ہیں اس وقت, بیلز پر ہیں, ان کے خلاف وہ کارروائیاں نہیں ہو سکی جو حکومت چاہتی تھی. اس کے علاوہ 10 ایسے وعدے ہیں جو حکومت نے کہے مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس پروگریس کو دیکھتے ہوئے, اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ آج کی جو اعلانات ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا ہوگا اس کا؟ نہیں مسعود صاحب, میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ میری ریزننگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کی یہ جو ایگزامپلز ہیں جس میں میاں نواز شریف صاحب کا ملک سے باہر جانا, زرداری صاحب کا جیل سے چھٹنا, یہ سب جوڈیشل پروناؤنسمنٹ ہیں, یہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف رانا ثناء اللہ خان کو بیل حکومت نے نہیں دی, عدالت نے دی. سر وہ کیس تو بناتے ہیں حکومت کی ادارے, چاہے وہ ایف آئی ہو یا کیس جھوٹ. میں وہی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ کیسز صرف جھوٹے کیسز, تعصب پر بنے کیسز. اب دیکھیں نا رانا ثناء اللہ پر جو کیس ہے وہ کیا کیس ہے. کوئی پی ٹی آئی کا رکن اس بات کی کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے کہ ان کے فیڈرل منسٹرز آن اوتھ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو تقاریر کرتے رہے. اٹس ویری اسٹرینج. کبھی اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ کبھی اس طریقے سے کبھی ہوتی بھی نہیں ہے جیسے انہوں نے کرنے کی کوشش کی. لیونگ دیٹ اسائڈ, اب ایک شخص جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ڈاکومنٹس کانٹ لائے. ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنی حقیقت اپنے طور پر خود سامنے لے کر آ جاتے ہیں. اور جو ڈاکومنٹس اس وقت ریویل کر رہے ہیں وہ یہ ریویل کر رہے ہیں کہ نیب کے جتنے کیسز کسی بھی کورٹ آف لاء میں جا رہے ہیں ایک جوڈیشل سکروٹنی کے ٹچ سٹون کو پار نہیں کرتے, یعنی ایک امتحان سے نہیں گزرتے. کوئی مقدمہ نہیں ہوتا, کوئی کیس نہیں ہوتا. کیس بنانے کے لیے لاز کو اپنی مرضی کے مطابق یہ کسی دوسرے لاء کے جو کہ کوئی لازمی طور پر وہ بھی فیڈرل لاء ہے, وہ بھی فیڈرل لاء ہے, اپنی مرضی کے مطابق ایک سیکشن آگے کر دیتے ہیں, اس کو انووک کر کے جس لاء کے تحت کچھ پریکٹسز 10-12 سال کسی کے بزنس کی چل رہی ہیں ان کو کارپیٹ سے باہر اٹھا لاتے ہیں. یعنی ایک طریقہ کار صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ نے اپوزیشن کے لوگوں کو فکس کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کوئی ایک مقدمہ جو کورٹ آف لاء میں گیا ہو اور وہاں پر جا کر انہوں نے کوئی کانکریٹ ایویڈنس دی ہو, اور جب کسی کے بارے میں کچھ نہیں نکلتا تو پھر ایک ان کے پاس ایک آخری حل ہے, وہ ایک میجک وینڈ ہے, وہ ہے ایسٹ بیونڈ مینز. اب ایسٹ بیونڈ مینز کے لیے پھر آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب آپ ایکسپلین کریں جی کہ یہ جو پراپرٹیز تھیں آپ کی, ان کو آپ نے کیسے, حالانکہ کتنی عجیب اور کتنی غلط منطق ہے کہ ایک کمپنی, ایک بزنس ہاؤس جس کی ٹوٹل ویلیو فار ایگزامپل 40 بلین ہے, میں ایک نمبر دے رہا ہوں اور وہ بھی کسی ریزن پر بیسڈ نمبر دے رہا ہوں, اسے صرف پوچھ رہے ہیں کہ تیرے 40 ملین کے ایسٹس جو ہیں وہ بیونڈ مینز ہیں. فار گڈنس سیک, سمجھ سے بالا تر ہے یہ ساری بات. ٹھیک چلیں خیر, اب یہ احتساب جو ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے لوگوں کے لیے ہے. گورنمنٹ کا کوئی نہ احتساب ان کا مقصد تھا, نہ احتساب ان کا مینڈیٹ ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کیا. نیب نے, چیئرمین نیب خود آن ریکارڈ ہیں, آج تک اس کی تردید نہیں آئی. عمران خان کی پارٹی کی کریشن, اس کی گورنمنٹ کی کریشن, اس کی کنٹینیوٹی سب نیب کے مرہون منت ہے. اس نیب کا آج ایلیمنٹ آپ نیب کا باہر کر دیں, اور نیب بھی کیا جھوٹے مقدمات. یعنی آپ مجھے بتائیں نا رمضان شوگر مل کیا کیس ہے وہ, آپ مجھے بتائیں کہ جو آشیانہ کیا کیس ہے وہ, اور کورٹ کے اندر جا کر نیب کے خلاف چارج شیٹ ہے وہ. حمزہ شہباز کو پچھلے 1 سال سے وداؤٹ ریفرنس حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے, انلیگل کنفائنمنٹ میں. دیکھیں کوئی اس طرح کی مثال مہذب دنیا میں کہیں ملتی ہے؟ یہ تمام چیزیں تو آپ کے حق میں جاتی ہیں. جو کیسز بنیں گے ان کو ان گراؤنڈز پر آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور اپنے حق میں سے پہ فیصلہ لے سکتے ہیں, تو آپ کے حق میں جاتی ہیں. بالکل مسعود, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جب اصل مقصد اس تکلیف کا ہے جو ابھی دیکھیں نا, ابھی شہباز صاحب کے خلاف یہ اقدام قتل سے کم نہیں ہے جو بھی کر رہی ہیں. جی میں واپس آتا ہوں. اقدام قتل ہے, یہ سوچ سمجھی قتل کی سازش ہے. سزا وغیرہ دلانا آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ ایجنڈا نہیں لگتا. ایجنڈا یہ لگتا ہے کہ مخالفین کو تکلیف دی جائے, انہیں تنگ کیا جائے, انہیں پریشان کیا جائے, خجل خوار انہیں کیا جائے, یہ ایجنڈا معلوم ہوتا ہے. اور یہ ایک تاثر ہے جو سامنے آ رہا ہے
کہ نیب اٹھا لیتی ہے. میں 10 کیسز آپ کو دکھا سکتا ہوں. کیسز بنتے ہیں, لوگ اندر جاتے ہیں, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں, چاہے وہ دیگر لوگ ہوں, اور کچھ نہیں ہوتا, وہ باہر آ جاتے ہیں. تو آپ احتساب کے نام پر اپنے مخالفین کو تنگ کر رہے ہیں, یہ الزام ہے آپ پر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سوالوں میں جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں کافی سارے جواب دے دیے ہیں. نیب کی کیپیسٹی پہ اور اس کی جو کوالٹی آف انویسٹیگیشن یا ڈیلیوری ہے اس پہ انہوں نے چیلنجز کیے ہیں. دوسری بات یہ جو بائسنس کی بات کی جاتی ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ نیب کو پی ٹی آئی یا گورنمنٹ آف پی ٹی آئی جو ہے ایز اے ٹول یوز کر رہی ہے اگینسٹ اپوزیشن, یہ شرمیلا نے بھی بات کی, اس کا جواب آپ نے دے دیا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو سیف الرحمان کا ایک فنامنا, ایک فارمولا ہمارے پاس سامنے کیس سٹڈی موجود ہے, جس طریقے سے ان کی حکومت جو نون لیگ کی ہے وہ استعمال کرتی رہی ہے, اور پھر جسٹس قیوم کی جو ویڈیو لیکس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کیسے اداروں کو مینپولیٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اپنے حق میں استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر نثار کھوڑو صاحب کی وہ آپ کو پریس کانفرنسز بھی یاد ہوں گی جس میں وہ زرداری صاحب کی خون میں اٹی ہوئی قمیض لے کے بیٹھے تھے سامنے اور پریس کانفرنسز کی تھی. تو اگر انتقامی سیاست کی آپ بات کریں تو ایک پوری ہسٹری, ایک لیگسی ان دونوں پارٹیز کی موجود ہے کہ کیسے وکٹمائز کیا جاتا تھا, کس طرح بے نظیر صاحبہ کی ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکی جاتی تھیں, کس طرح الیکشن کے ٹائمنگز ایسے رکھے جاتے تھے جو ان کی ڈیلیوری ڈیٹ سے میچ کرتے تھے. تو یہ تو لیگسیز ان کی ہیں. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا, میں آن اوتھ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اسی نیب کے ادارے سے یہ 11 سال بعد بھی باہر نہ نکل سکتے, پھر یہ 2 مہینے کے بعد ان کی بیلز نہ ہوتی. جہاں تک انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کی ڈیٹینشن کی بات کی ہے, یہ خود لائر ہیں, آپ کو تو کورٹس اتنا ریلیف دیتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف ملا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف ملتا ہے, سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف ملتا ہے. مریم نواز صاحبہ کنوکٹڈ کرمنل ہو کے گھر بیٹھی ہیں, نواز شریف صاحب کنوکٹڈ کرمنل ہو کے لندن بیٹھے ہیں, اور اسی طرح بیل پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 ہفتے کے بعد باہر آ جاتے ہیں. تو یہ جا کے کیوں نہیں ان کی ڈیٹینشن کو انہوں نے چیلنج کیا؟ اگر ایسا کوئی حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے اور کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو, اور نیب کی کیپیسٹی بھی نہیں, انہوں نے خود اقرار کیا کہ کچھ بھی یہ پروڈیوس نہیں کر پاتے ہیں, تو آپ جائیں ان کی بھی جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیں. بات ساری یہ ہے کہ اداروں کی کیپیسٹی کے لمبے عرصے تک جیلوں میں رہے, صعوبتیں برداشت کرے, ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. یہ تو الزام ہے آپ کے اوپر. لمبے عرصے تک جیلوں میں رہنا ہوتا ہے نا جی. ملک صاحب ہنس بھی رہے ہیں آپ کی بات سن کر. الزام یہ غلط ہے نا, میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں. وہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہم چیلنج کرتے ہیں, فکس نہیں ہوتا, کورٹ میں جاتے ہیں لگتا نہیں ہے. لمبے عرصے تک اگر جیل میں رکھنا ہوتا ہے, احمد صاحب مجھے جواب دینے دیں, تو شاہد خاقان عباسی صاحب باہر نہ آتے, احسن اقبال صاحب باہر نہ آتے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی باہر نہ آتے, کیونکہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہمارے فیڈرل منسٹر نے کوئی تقریریں کی ہیں. سلمان غنی صاحب, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ احتساب کا عمل بڑا شفاف ہے, تو ریکوری اب تک کیا ہوئی ہے, سزائیں اب تک کیا ہوئی ہیں, ان کو کورٹ سے ریلیف ملتا ہے, یہ باقیوں کو بھی کورٹس میں لے جائیں. اپنی رسیدیں یہ پیش نہیں کر سکے اس ملک میں, اور جو وہ واٹس ایپ کے میسج پر, ایک واٹس ایپ کے میسج پر جج بدل جاتے ہیں. مجھے ذرا جی بالکل واٹس ایپ کے میسج پہ نہیں بدلے ہیں, پورے پروسیس کے ساتھ بدلے. شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ جی وہ خورشید شاہ صاحب اندر ہیں, آپ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنسز اٹھائیں 2015 کی, جون کی, اپریل کی 2015 کی, جس میں اتنا تھبا رکھ کے انہوں نے ان پہ ایلیگیشنز لگائے تھے خورشید شاہ صاحب پہ. یہ وہی کیس ہیں جو وہ بھگت رہے ہیں, ہمارے بنائے ہوئے کیسز تو بھی آئے ہی نہیں ہیں. میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد سلمان غنی صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ چلیں احتساب کا عمل بڑا شفاف طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, تو اب تک اس احتساب کا ملک کو فائدہ کیا ہوا, کتنی ریکوری ہوئی, کتنا پیسہ خزانے میں آ گیا, کتنے کلپریٹس ایسے جن کو سزائیں ہو گئی ہیں. اگر احتساب کا عمل بڑا شفاف اور بڑی اچھی طریقے سے چل رہا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک. سلمان غنی صاحب, کچھ لوگ احتساب کے عمل کے دوران ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, کچھ اس کے بعد چلے جاتے ہیں, کچھ احتساب ابھی شروع ہونا ہوتا ہے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, سب نے کا اپنا اپنا بندوبست ہوتا ہے. اب تک اس تقریباً 2 سال کے عرصے میں کون نشان عبرت بنا, کتنے پیسے خزانے میں آئے, کیسا چلا یہ احتساب کا عمل جو آگے اچھا چلے گا؟ دیکھیں مسعود, جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے کہ جن پارٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا, جنہیں پاکستان کے اندر چور اور ڈاکو قرار دیا گیا, ان سے تو ٹیڈی پیسہ بھی ریکور نہیں کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیسہ ریکور ہوا ہے تو وہ بیوروکریٹ سے ہوا ہے. اور جہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ریزرویشن ہے نیب کے رول کے حوالے سے,
تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کر سکتے تھے تاکہ نیب کو بھی حدود و قیود کا پابند بنایا جا سکتا. اور مسعود اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ جب کورٹس میں ان کا کیس جاتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا استغاثہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا کہ کورٹ وہاں پر ان لوگوں کو ریلیف دے دیتی ہے. اور سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خود پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ نے خود نیب کے رول کے حوالے سے بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں. جی کمل چودھری صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں، فرمائیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ کارٹلائزیشن کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. 72 سالوں میں کبھی کوئی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی لیک ہوئی تھی پاکستان میں، کسی نے آگے رپورٹ اس طرح پبلش نہیں کی ہے. تو ایکسپوز تو اب وہ ہوں گے جو غلط کام کر رہے ہیں. لوگوں کو ملنی ان کا چاہیے. بالکل دل و جان اپنی نون لیگ کے ساتھ ہو یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے یہ ساتھ ہو. بات ساری ہے کہ اس ملک میں احتساب شروع ہی اب ہوا ہے. پہلے کون سے احتساب ہوتا رہا ہے؟ میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کی پرانی ویڈیوز اٹھائیں، ان کے بیانات اٹھائیں. یہ صاحب نتیجہ خیز ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. لیکن یہ تمام سوالات بالکل ہوگا، لیکن میجک وانڈ نہیں ہے ہمارے پاس. ادارے اپنا کام کرتے رہیں، جو گلٹی ہو اسے پکڑیں، عدالتوں سے سزا دلائیں اور اسے نشان عبرت بنا دیں. لیکن یہ کون سا وقت ہے یہ کون سا وقت ہے جب 1 لاکھ سے زیادہ مریض موجود ہیں، اموات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم سارا فوکس مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب اور پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نے پریزنٹ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کی تھی آفٹر 9 کنسلٹیشنز. اور بہت ساری اپوائنٹمنٹس بھی انہوں نے کی تھی اور بہت ساری بھی کی تھی. اس لیے مہربانی کریں اداروں کو کنٹروورشل کرنا ختم کریں، ان کو بیک اپ کریں. دیکھیں حالات لوگوں کے ساتھ ترجیحات بدل جاتی ہیں، کرنے کی ضرورت ہے. شرمیلا فاروقی صاحب اداروں کو کنٹروورشل کرنا چھوڑ دیں. میرے تمام سوالات پوچھنے کا مقصد صرف یہ کہ اس وقت کرونا جس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو چھوڑ کر ہم ان معاملات پر لگے ہوئے جن کا حاصل حصول ابھی تک تو ہمارے سامنے نہیں آیا. یہ احتساب وغیرہ یہ خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے. جو اس میں گرفت میں آئے اسے آپ نشان عبرت بنا دیں، لیکن جو اصل معاملہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پورے ملک کے لیے بنا ہوا ہے اس پر تو فوکس ہمیں نظر آنا چاہیے، اس پہ نظر نہیں آ رہا. میڈم مسعود صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، اور یہ میرے خیال ہے آج کل کے جو یہ کووڈ-19 کا ماحول ہے اس میں بہت پرٹیننٹ ہے. دیکھیے جو کلیئرٹی اور جو ایک نیشنل پالیسی اور ایک نیشنل یکجہتی آپ کو پاکستان نظر آتی ہے نا کرونا وائرس سے لڑنے کے خلاف، وہ الحمدللہ دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اشرافیہ نے بیٹھ کے لاک ڈاؤن کر دیا، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شکر کریں کہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ کیسز کی بے شرح اموات کم آئی ہے. اتنی کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے، اتنی نا امیدی مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ لوگ کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر صوبے کے اندر ایس او پی وائلیٹ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں. ہم 1 مہینہ ماسک پہن کے پھرتے رہیں گے، لیکن ایک تصویر وزیر اعظم کی آئے گی بغیر ماسک کے، لوگ اپنا ماسک اتار کے پھینک دیں گے. لوگ بولیں گے تو ملک کا وزیر اعظم نہیں پہنتا تو ہمیں کیوں پہنا رہے ہیں، ہم آپ لوگوں کو گھر کیسے بیٹھے. پلیز مجھے قبل صاحبہ بات کرنے دیں، آپ بیچ میں بہت انٹرپٹ کرتی ہیں. مسعود صاحب پلیز ریگولیٹ کریں، بیچ میں ان کو بولنے کی بہت بری عادت ہے. پلیز آپ بات کرنے دیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھنے کی تلقین نہیں کر سکتے جب آپ خود نتیہ گلی میں سیر کرنے نکلے ہوئے، آپ نہیں کر سکتے. ملک کے وزیر مجھے آپ بتائیں، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب جو الحمدللہ شکل سے معصوم ہیں اور انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جبکہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ ملک کے طبی ماہرین کی تو بات سن ہی نہیں رہے ہیں. آپ ملک کے جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں ان کے مشورے میں تو چل نہیں رہے ہیں. آپ وہاں پنجاب کے جو گورنر صاحب ہیں وہ ٹک ٹاک کے آرٹسٹ کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس پھیلاؤ. بھائی آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ فلو نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی یہ کیا یہ کرونا ہے، یہ کاٹ لیتا ہے. کوئی وہ ایک ان کی جو وفاقی وزیر ہے وہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ جی وہ تو کرونا ہر سال آتا ہے سردیوں میں. یہ کیا بات ہے؟ آپ کے اپنے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کرونا وائرس ہے، کہ آپ لوگوں کو کیا خاک اویئرنیس دیں گے؟ آپ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑیں. آپ کہتے ہیں سیاحت کھول دو، آپ کہتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دو، آپ کہتے ہیں دکانیں کھول دو. سندھ کے اندر جب ہم بند کرتے ہیں تو ان کے ہمیں کہا جاتا ہے کہ گورنر راج لگانے آ رہے ہیں، سندھ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ہڑتال کریں گے، دکانداروں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے. یہ دوسرے صوبوں کے اندر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج آپ اپنے خود کے پنجاب کے اندر جہاں آپ کی حکومت ہے، آپ دکانیں بند کر رہے ہیں، آپ دکانیں سیل کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ 7 لاکھ سے زائد کے ایکٹیو کیسز صرف لاہور کے اندر موجود ہیں.
ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے شرح اموات جو ہے 1.7 ہے اور 2 پہ چلی گئی ہے. آپ لگا لیں پورے پاکستان کے تناسب سے ٹھیک ہے 20-22 کروڑ عوام کے اوپر آپ لگا لیں 2% بھی, آپ کے پاس قبرستان کم پڑ جائیں گے بھائی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. شرمیلا فاروقی صاحبہ دل جلتا ہے, اتنا دل جلتا ہے پہلے ڈرے میں ابھی چیزیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مسعود صاحب, میں 4 چیزوں پہ عمل کرتی ہوں. میں گھر سے باہر نکلتی ہوں, ضرورت کے تحت میں ماسک پہنتی ہوں, میں اپنے ہاتھ دھوتی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں معاشرتی دوری اختیار کرتی ہوں, اور میں وزیر اعظم کا خطاب نہیں سنتی. مجھے مایوسی ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں بھی کسی بھی موقع کے اوپر انہوں نے قوم کو ہمیشہ مایوس کیا ہے, ہمیشہ یوں کر لیا. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتا ہوں. سلمان غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ملک صاحب یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تمام معاملات بہت امپورٹنٹ ہوں گے, حکومت کے لیے بھی ہوں گے, ملک کے لیے بھی ہوں گے. آرام سے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت فوکس ہمارا کرونا پر ہونا چاہیے تھا, اور کرونا سے فوکس ہٹ کر کسی اور جگہ پر جا رہا ہے جو شاید مناسب نہیں ہے. ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں کہ سر زیادہ ڈرنا چاہیے, مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اس تمام صورتحال میں. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی ملک صاحب, جو صورتحال ہے ہمارے سامنے وہ بریک سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی کہ فوکس تو کرونا پر ہونا چاہیے. 1 لاکھ سے زائد مریض ہو گئے, یہ ایک نفسیاتی ہنسا تھا جو ہم عبور کر چکے ہیں. آگے نہ جانے کیا ہوگا, ٹریجیکٹری بتا رہی ہے کہ ابھی اس پینڈیمک کو پھیلنا ہے, لیکن ہم ان ایشوز پر فوکس کر رہے ہیں جن کا حاصل حصول اب تک تو کچھ بھی نہیں نکلا. مزید ڈرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں مسعود صاحب, اس کے کرونا کہ پوری دنیا سے جو ہم نے دیکھا اور سیکھا وہ اس کے 3 پہلو تھے. پہلا تو آپ کی پولیٹیکل ول تھی, سیکنڈ آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز تھے, تھرڈلی آپ کے ہیلتھ سسٹم کی پوزیشن تھی. اچھا, پولیٹیکل ول پہ ہم نے دیکھا گورنمنٹ کی ایک پہلے دن سے پبلک سیفٹی ورسز اکانومی کی بحث حکومت نے خود کھولی. دین پبلک سیفٹی ورسز ریلیجن کی بحث حکومت نے خود کھولی. تو یہ پولیٹیکل ول کے پہ بھی کہ یہ اس کے سپریڈ کو روکیں گے. پولیٹیکل ول ایک ان پاپولر ڈیسیجنز, ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز, کوئی آئیڈیل حالات نہیں تھے, جاب لیسنس بھی ہونی تھی, اکانومی نے بھی سفر کرنا تھا, پوری دنیا میں کری. یہ پینڈیمک ہے, جب وبائیں آتی ہیں تو ہلاکتیں, مشکلات, مالی مشکلات, معاشی طور پر بڑے دگرگوں حالات, یہ سب چیزیں ساتھ لے کر آتی ہیں. تو یہ تو پہلی پولیٹیکل ول تھی جہاں پر گورنمنٹ کو ایک بڑا ہم نے دیکھا کہ کنفیوژن کا شکار رہی اور ایک عجیب سی پوزیشن میں لینڈ کیا ساری نیشن نے. شرمیلا صحیح کہہ رہی تھیں, ایک بڑا کنفیوزڈ میسیج اگر پرائم منسٹر خود دے رہے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے. سیکنڈلی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز تھے, تو یہ یہاں پر انفورسمنٹ اور ایڈوائزری نیچر کے انفورسمنٹ اور ایڈوائزری نیچر میں پھنسے رہے. وہاں پر بھی غلطی کی, ایڈوائزری نیچر کے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا, انفورسمنٹ چاہیے تھی. اور ہیلتھ سسٹم اب آپ کے سامنے ہے, ہمارا ہیلتھ سسٹم یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اللہ خیر کرے, اس وقت بڑی مشکل صورتحال ہے, ابھی بھی یکسوئی کے ساتھ کام کریں تو مناسب ہوگا. جی اچھا کمل شاہ صاحب, اب 30 سیکنڈ ہے بس میرے پاس, آپ اس پر رسپونڈ کریں گی کہ تمام معاملات آرام سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو مین چیلنج ہے, جو سب سے بڑا چیلنج ہے, اس کو سب سے پہلے حکومت کو کیٹر کرنا چاہیے. اس کو جی یہ ٹاپ پرائرٹی ہے, اس پہ کام جاری ہے, اس پہ پوری ٹیم ہے, NCOC میں سارے بیٹھتے ہیں. لیکن میں جو شرمیلا کہہ رہی تھی کنفیوز میسیجنگ, جب مرتضیٰ بلوچ صاحب کے جو صوبائی وزیر تھے ان کے انتقال پہ جنازے میں آپ کو مراد علی شاہ صاحب کے سمیت 1-1.5 ہزار بندہ کھڑا نظر آتا ہے, اور کسی عام شخص کی ہلاکت ہو تو وہ لاوارثوں کی طرح دفنایا جاتا ہے. تو یہ کیا مکس میسیجنگ اور ڈسکریمنیشن اور ڈبل سگنلنگ نہیں ہے عوام کو؟ بہت شکریہ کمل شاہ صاحبہ, رہنما تحریک انصاف ملک احمد خان صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. الزام برائے الزام مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو پرابلم, جینون پرابلم ہمارے سامنے موجود ہے جس سے عوام سب سے زیادہ متاثر ہیں, وہ ریلیف ملنا چاہیے. چینی کمیشن پر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے ضرور کیجئے, نشان عبرت بنا دیجئے جنہوں نے کرپشن کیے, لیکن پہلے لوگوں کو چینی سستی دے دیجئے. اس پوری کمیشن کا مقصد یہی تھا, اس رپورٹ کا مقصد یہی تھا. کرونا عوام کی زندگیاں اس نے اجیرن کی ہوئی ہیں, لوگوں کو حوصلہ دیجئے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے, نہ کہ یہ تاثر جائے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. گفتگو کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اپنے اصل ایشوز کو پہچانیں, اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ کرونا کے حوالے سے احتیاط کیجئے اور احتیاط کیجئے. اللہ حافظ.